बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज तो गिरफ़्तारियों का आलमी दिन था। पाकिस्तान से लेकर बरतानिया तक गिरफ़्तारियाँ हुई, इन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज वफाकी बजट पेश किया गया है और जब बजट पेश किया गया तो वहाँ पर काफ़ी हंगामा राई भी हुई। इस बजट में बहुत से अहम ऐलानात किए गए हैं, लेकिन इस बजट में जो एक पॉजिटिव चीज़ है जिसकी कि बहुत कम लोगों को तवक्को थी, वो क्या है? हमाद अदर साहब ने बताया कि वुज़रा की तनख्वाहें कम हो गई हैं और दफ़ाई अखराजात में भी इजाफा नहीं हुआ। सुने उन्होंने क्या कहा। सिविल हुकूमत के अखराजात 460 अरब रुपए से कम करके 437 अरब रुपए किए जा रहे हैं। अस्करी बजट मौजूदा साल की सतह यानी 1150 अरब रुपए पर मुस्तहकम रहेगा। बचत के इन मुश्किल फैसलों के लिए मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के तदब्बर और अस्करी क़यादत ख़ुसूसन आर्मी चीफ़ की सपोर्ट को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और ये बजट पेश होने के थोड़ी देर बाद ही आज इस्लामाबाद में, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो एक तूफ़ानी बारिश आ गई है। पता नहीं ये अच्छी अलामत है या बुरी अलामत है। बहरहाल इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी तूफ़ानी हुआ है। और इस तूफ़ानी मौसम में मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल। वाडा साहब कैसे हैं आप? बड़े दिनों से आपका इंतज़ार था, लोग कह रहे थे किधर चले गए वाडा साहब। रमज़ान में तो मैं वैसे ही ब्रेक लेता हूँ। और उनके साथ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर तिजारत। और कराची में मौजूद हैं सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब सईद गनी साहब। तो वाडा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो हमाद अदर साहब की आज तकरीर थी, हमाद अदर साहब ने बहुत जम के तकरीर की, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको काफ़ी रेजिस्टेंस थी अपोजिशन की तरफ से। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था उस तकरीर में कि जो कुछ आप कहते रहे कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी, हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ जो है वो दूध की शहद की नहरें बह जाएंगी, अदरवाइज़ आप मेरी टिक्का बोटी कर दीजिएगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो ऐलानात कब होंगे। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। वैसे तो मौसम आपने बताया अच्छा है, उसमें बारबेक्यू वैसे ही बड़ा मज़ेदार होता है खाने के लिए, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन देखें, जो अच्छी खबरें हैं, नाउमीदी तो कुफर है, और अच्छी खबरें यही हैं कि इस मुश्किल हालात में ये बजट जो गरीब दोस्त बजट है और अमीर मुखालिफ या अमीर दुश्मन बजट आया है, तो गरीब दोस्त बजट लाना भी एक बड़ा कमाल था। और इनकी पार्टी के लोग अनऑफिशियली कह रहे हैं कि इससे अच्छा बजट पेश हुआ। मैं नकाश में नाम ले सकता। नंबर एक। नंबर दो, सर ये देखें कि ये जो महंगाई की भी मुश्किल फैसले हमने किए हैं वो किस बेसिस के ऊपर किए हैं। 28 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म जो थे पुराने नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने अखराजात अपनी सेहत के ऊपर 28 करोड़ रुपए खर्च किए, 50 करोड़ रुपए अपनी सिक्योरिटी पे खर्च किए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब सिक्योरिटी फेंसेस के पैसे भी अपनी जेब से दे रहे हैं, घर के अखराजात भी अपने पैसों से दे रहे हैं, 10% वज़ीरों की तनख्वाहें भी कम कर दी, एंटरटेनमेंट तो हमारे पास वैसे ही नहीं है। और जो खरबों रुपए है, ये जो अरबों खरबों रुपए का डेफिसिट है, जो चोरी हुआ है, जो डाका डला है या जो खा गया है करप्शन के तहत, वो कहीं तो गया है ना। वो जिनके पास गया है उनसे ये सवाल करें कि वो हुकूमत में आने से पहली दफ़ा जब 35 साल पहले आए थे, तो उनमें से 90% लोगों के पास तो पहनने के लिए जूती भी नहीं थी। वो खरपति कैसे बन गए? ना उनका कोई कारोबार, उनका कारोबार था हुकूमत। और आज भी जो डेमोक्रेसी मुश्किल में आ रही है, एहतजाज हो रहा है, या असेंबली में जो आपने तमाशा देखा जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, वो क्यों हो रहा है? करप्शन बचाओ मुहिम। आवाम के लिए किसी ने छोड़ नहीं किया, बस जेल से जाना छोड़ दें। और जेल की लिस्ट शुरू हो गई। आज तो आपको पता है रेस्ट डे नहीं है, अरेस्ट डे है। आज अरेस्ट डे है। आज आप देखेंगे सबसे बड़ा गुंडा जिसके पीछे हम 8 साल पहले गए थे, वो आज जेल गया। उसके बाद हमजा शहबाज साहब गए। मैं जरदारी साहब के अरेस्ट के अंदर एक क्रेडिट जरूर उनको दूंगा कि वो बेसमेंट में हमजा की तरह नहीं छुपे, उनके लोगों ने कपड़े नहीं फाड़े, उन्होंने आके लोगों के सर नहीं फाड़े। उन्होंने कहा जो एहतसाब का अमल करेगा। और ये एहतसाब का अमल जो जरदारी साहब के साथ हो रहा है वो हमने नहीं किया हुआ, वो आज की पीपल्स पार्टी के दोस्त जिनके पेट फाड़ रहे थे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में किया। और ये जब ब्लेम करते हैं कि गठ जोड़ है हमारा, तो इनको सैफुर रहमान की आदत है। सैफुर रहमान से इन्होंने नैब अपनी मर्जी चलाई थी, जजेस से इन्होंने अपनी मर्जियों से ऑर्डर लिए थे, जस्टिस कयूम की, अगर आपको वो याद हो वॉइस टेप। तो ये वो सारा काम जो अमल ये 35 साल से करते रहे, ये आप कह रहे हैं हमसे गया। नैब ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। जब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, हमारा जोर तो नहीं कोर्ट पे चलता। कोर्ट्स ने जब बेल दी हमने कुछ नहीं कहा, कोर्ट्स ने जब बेल सस्पेंड कर दी हमने तब भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ हमारी पॉलिसी गाइडलाइन है इमरान खान साहब की कि एनआरओ नहीं होगा, करप्शन में समझौता नहीं होगा। और अब जेल की फायरिश शुरू हो गई है। और मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूंगा, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो
تو میری اسیسمنٹ یا کسی بچے کی بھی اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کو جیل ہوگی یا آپ کو سزائے موت ہوگی. تو جنہوں نے چوری ڈاکے کی LNG کے کیس کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ایویڈنسز ہم نے نہیں جمع کرائے ہوئے؟ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں پریس کے آگے لے کے آئیں گے اس کی LNG کی. تو جیسا کام ویسا انجام. چلو خرم دستگیر خان صاحب, چلو یہ آپ کو خبر مل گئی آج کہ شاہد حقان عباسی صاحب آج ادھر اسمبلی میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے. ان کا کہنا ہے تھوڑے دن میں وہ جیل چلے جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو آج اسمبلی میں ہوا, ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے, احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, لیکن جس طریقے سے وہاں پہ وہ دھکم پیل ہو رہی تھی, اس کے ویژول آپ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں یہ جو دھکم پیل ہو رہی ہے, تو یہ دیکھیں جس طریقے سے دھکم پیل ہو رہی ہے, تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس طرح کا احتجاج مناسب ہے کہ آپ پرائم منسٹر پہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں؟ آپ تنقید کریں اور دبنگ انداز میں تقریر کریں, پرجوش طریقے سے تقریر کریں, لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے. PTI والے آپ کو روک رہے ہیں. نہیں, ایسا کوئی بھی پلان نہیں تھا. یہ دیکھ لیں آپ, اس قسم کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. میں اب کیا یاد کراؤں کہ PTI نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ان کی تقریر, بجٹ تقریر پکڑ کے نیچے پھینک دی تھی. دیٹ بسائڈز دا پوائنٹ. معاملہ یہ ہے جی کہ IMF نے پاکستان کی معیشت کا موت کا پروانہ بھجوایا, اس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے جنازہ پڑھوایا, اور ہم نے جنازے کا نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ پاکستان کے غریبوں کا جنازہ تھا. یہ بجٹ میں مجھے بڑی امید تھی کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ کیا کہیں کوئی بجلی کی قیمت کم ہوگی, کوئی کھاد کی قیمت کم ہوگی کسانوں کے لیے, کہیں کوئی ریلیف کسی بھی قسم کا پاکستان کے کسی بھی طبقے کو, زراعت کو, صنعت کو, ایکسپورٹر کو. نمبر سب سے بڑا ہے 5,550 ارب روپے کا ریونیو, 5,550 بلین روپیز. وہ حکومت جو اس سال 4,000 ارب اکٹھا بھی نہیں کر پائی, اس سے یہ امید کرنا کہ یہ 5,550 ارب روپے اکٹھے کریں گے, میر صاحب یہ 2 ریویو کی مار ہیں. اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب یہ ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا, پھر یہ IMF سے ویور مانگیں گے, اور پھر IMF کا ویور جو ہے اس کے ساتھ پھر پاکستان کی خود مختاری پر مزید سودے بازی ہوگی. تو یہ بہت نہ صرف غریبوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے یہ بجٹ, بلکہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے بہت بری خبر ہے. اور دیکھیں نا, CPEC کو ایک لائن میں اڑا دیا انہوں نے کہا جی ہم اس سے کمیٹڈ ہیں, ہماری ترجیح ہے یہ. اگر آپ نکالیں ان کی تقریر تو CPEC کے بارے میں ایک لائن ہے کہ ہماری ترجیح ہے, اس میں ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں. کوئی کمٹمنٹ نہیں, ایک لائن نہیں ہے, 3 کر لیں, 3-4 لائنیں. ہاں پڑھ لیں آپ. کیا چین پاکستان اقتصادی راہداری ہماری مستقل ترجیح ہے. CPEC کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس میں نئے شعبے شامل کیے گئے ہیں, جن میں اقتصادی ترقی, زراعت اور خصوصی اکنامک زونز بنانے کے ذریعے صنعتی ترقی کا حصول شامل ہے. ریلوے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ML1 منصوبے کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں. ہمیں نہیں بتایا کیا, اور اس کے آگے ہے منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے. رقوم مختص کی گئی. دیکھیں پچھلے سال 27 ارب روپیہ مختص تھا, 24 نکال کے انہوں نے اپنے MNAs کو دے دیا. ہاں, جو کہتے تھے نا کرپشن کا آغاز ہے, وہ انہوں نے دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے سال ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کیا, اس کے نتیجے میں ہمارے جو کیلکولیشن ہے کم از کم 15 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں, 42 لاکھ پاکستانی آلریڈی خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اور حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جو بجٹ کے نمبرز ہیں, 80 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی مزید خط غربت سے نیچے جائیں گے. یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بری خبر ہے یہ بجٹ. اور پاکستان کے میں نہیں جانتا, میرے بھائی اگر مجھے بتا دیں کہ اس میں کسی بھی پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے, کوئی زراعت کے لیے, کسی بھی کوئی اچھی خبر ہو. یہ کہا جی کہ 110 ارب روپیہ دے رہے ہیں ہم جو ہے وہ احساس پروگرام کو, تو 120 ارب تو ہم نے بھی دیا تھا. اچھا, انکم سپورٹ پروگرام کو. تو یہ کوئی ایسا نئی بات نہیں ہے. اس میں ذرا سعید غنی صاحب کو شامل کر لوں. سعید غنی صاحب, وفاقی وزراء کی تنخواہیں کم کی گئی ہیں, ڈیفینس بجٹ میں بھی اضافہ نہیں ہوا. آپ کو یہ کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی کہ اگر وزراء کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں اور اس وقت پاکستان کو بہت سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے, اس کے باوجود اگر دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کم کیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ایک حکومت نے اچھا اقدام نہیں اٹھایا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس گنجائش اتنی نہیں تھی کہ یہ کچھ مزید اس میں اضافہ کر سکتے. تنخواہیں جہاں تک کم کرنے کی بات ہے, مطلب آپٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ 40-50 وزیر ہیں, 10% کم لیں گے, اس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ تو بہت زیادہ نہیں آئے گا ہماری معیشت کے اوپر.
لیکن ٹھیک ہے، کہنے کے لیے ان کا ہوگا کہ جی ہم نے 10% تنخواہیں کم کر دی، لیکن اس سے فائدہ کوئی اس ملک کے غریب عوام کو کچھ نہیں ہوگا جن کی کمر انہوں نے پہلے ہی توڑ کے رکھ دی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، ابھی واڈا صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے اچھا غریب دوست بجٹ جو ہے وہ آ نہیں سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے اندر کوئی ایک چیز اگر یہ میں بتا دیں کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے جس سے اس ملک کے غریبوں کا جو ہے وہ کچھ بھلائی ہو جائے گی، یا جو مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول، ڈیزل، دوائیں، ڈالر، گیس، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، یا جو ان کے اوپر بوجھ آیا ہے، وہ اس بجٹ کی ہماری جو ایک فیصلہ ہے یا ایک جو رائے ہم نے دی ہے اسمبلی کے سامنے، اس سے بہتری آ جائے گی۔ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے وہ کل حفیظ شیخ صاحب کو بھی تھوڑا کہیں ٹی وی پہ سن لیا، لائیو تو نہیں دیکھ سکا میں، وہ سارے جتنے بھی تھے گناہ وہ پچھلے 10 سالوں پر ڈال رہے تھے۔ اب پی ایم ایل این کی صفائی تو خود خرم دستگیر بیٹھے وہ دیں گے، لیکن ہمارے دور میں وہ خود بھی رہے ہیں وزیر خزانہ، اور اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ خرابیاں ہوئی تھیں، کچھ ہم نے ہماری جو معاشی پالیسیز درست نہیں تھیں، یا ہم نے قرضے غلط لیے تھے، یا ہم نے ان قرضوں کو غلط خرچ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اگر سب سے بڑے کوئی ذمہ دار بنتے ہیں تو اس وقت کے وزیر خزانہ کو بننا چاہیے، جو بدقسمتی سے خود بیٹھ کر اپنے اوپر ہی چارج شیٹ فریم کر رہے تھے کہ پچھلے جو 10 برس کی وجہ سے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بعد اگر کوئی اور اگلی حکومت آئی اور اس کے اندر پھر حفیظ شیخ صاحب ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی پچھلے جو 5 سال کی دور حکومت تھی اس کے اندر جو چیزیں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے یہ حالات خراب تھے۔ اگر ہم ان کی چلیں یہ بات مان بھی لیں کہ پچھلے 10 سال کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جو انڈیکیٹرز ابھی انہوں نے کل جاری کیے ہیں اکنامک سروے میں، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این نے بڑے ایمبیشیس ٹارگیٹ رکھ دیے تھے جو بڑے ریئلسٹک نہیں تھے، اتنے ہو نہیں سکتے تھے۔ چلیں میں بھی مان لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن کیا کوئی حکومت جو ٹارگیٹ پچھلے سال انہوں نے اچیو کیے تھے اس سے اوپر اگر رکھے ہوں گے تو ایمبیشیس ہوں گے، یقیناً وہ شاید ناقابل حصول ہوگا جو انہوں نے کر لیا ہوگا، لیکن جتنا تھا کم از کم اتنا تو رہنا چاہیے تھا نا۔ یہ تو تمام کے تمام انڈیکیٹرز آپ اٹھا کے دیکھیں، سب کے سب اتنی بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ ہر انڈیکیٹر کو اگر دیکھیں آپ، کوئی ایک چیز بھی ان کی درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ کی لائیو اسٹاک ہے ان کی جو ہے وہ پیداوار بڑی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ جانوروں کی پیدائش زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ ایک چیز تھی جو اللہ کے ہاتھ میں تھی، قدرت کے ہاتھ میں تھی، ہو گئی۔ اگر شاید وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کے اندر بھی شاید بڑا غرق ہی ہوتا، وہ بھی ٹھیک نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ چلیں پچھلے 10 سال کی حکومتوں میں بہت کچھ برا تھا، لیکن یہ جو تاریخی شارٹ فال ہوا ہے آپ کے ریونیو کلیکشن میں، اس میں کون سی پچھلی حکومت نے آپ کو روکا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ نہ کریں؟ یہ ہمیشہ ہوا ہے میر صاحب کہ جب بھی آپ کا روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کا فائدہ آپ کی ایکسپورٹ کو ہوتا ہے۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی بری طرح جو ہے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور اتنا بوجھ پڑا ہماری پوری معیشت کے اوپر، لیکن آپ کی جو ایکسپورٹ تھی اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، وہ اور مزید اس پہ خراب ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جو ماضی کی ناکامیاں تو بہت ساری حکومتوں، 2-3 چیزیں میں اگر آپ کو بتا دوں، جو تقریر ہم نے سنی ہے حماد اظہر صاحب کی، تو انہوں نے بتایا کہ تجارتی خسارہ جو ہے یہ 4 ارب ڈالر کم ہو گیا ہے، بجلی کے گردشی قرضوں میں 12 ارب روپے کی کمی آئی ہے، تو درآمدات کو 49 ارب ڈالر سے کم کر کے 45 ارب ڈالر تک لے آئے ہیں۔ تو کیا یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز نہیں آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چونکہ بھی صاحب میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ 4 ارب انہوں نے آپ کو بتائیں کہ جو ہماری امپورٹ تھی وہ کہتے ہیں جی 45 ارب سے کم ہو کے 49 بلین سے کم ہو کے 45 ہو گئی، تو یہ 4 ارب جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہوا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پیٹرول آپ لاتے ہیں، جو آئل مصنوعات ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، اس میں بہت کمی ہوئی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ چلیں پیٹرول تو لگ بھگ اتنا رہا، لیکن جو ڈیزل ہے اس کے استعمال میں 20% کمی ہوئی ہے۔ اب جب 20% ڈیزل میں کمی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ڈیزل آپ کا 20% کم استعمال ہوا ہے، اور ڈیزل کا استعمال آپ کی بہت ساری جو اکنامی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈیزل کا استعمال کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں اور جو آپ کی کمرشل مشینری ہے اس کا استعمال کم ہوا ہے۔ یہ معیشت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو گاڑیاں تھیں جو باہر آتی تھیں، باہر سے آتی تھیں، اس کی امپورٹ تقریباً ختم کر دی ہے۔
جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو آپ کی امپورٹ یقیناً گرے گی. وہ 49 سے 45 آ گئی ہے تو کوئی اس کے اندر ان کی اتنی صلاحیت نہیں جس کے فیصل واڈا صاحب کوئی آپ بھی تو بتائیں نا کہ اس بجٹ میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا؟ دیکھیں غریب کے لیے تو میر صاحب کوئی بھی چینج نہیں آیا نا. دیکھیں اگر 300 یونٹ استعمال کر رہا ہے تو 217 ارب روپے ہم نے اس کے لیے سبسڈی رکھ دی. دیکھیں نا آٹا بھی مہنگا ہو گیا, چینی بھی مہنگی, دالیں بھی مہنگی, گھی بھی مہنگا, گوشت بھی مہنگا, مرغی بھی مہنگی, دودھ بھی مہنگا. میں ایک باری باری جواب دیتا ہوں, سارے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں سر, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شرم بھی نہیں آتی ہے جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا وہ آج ہم سے سوال کریں کہ ہم نے چوری کی تھی, ہم نے ڈاکہ ڈالا, ہم نے ملک کو معاشی طور پہ تباہ برباد کر دیا. جواب تم دو آ کر کہ تم کیسے ٹھیک کر رہے ہو. وہ بابا جنہوں نے کیا ہے انہی کو تو ہم پکڑ رہے ہیں, آپ لوگ بلیمنٹ ہیں, آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی ہم سے سوال کرتے ہوئے. نمبر ایک. نمبر دو, آپ سعید غنی صاحب نے کہا پیٹرول, تو پیٹرول تو لنڈن میں مہنگا ہوا, عالمی منڈی میں مہنگا ہو گیا, ایران پہ سینکشنز لگی, اس کی وجہ سے ڈالر کی ایسکلیشن آ گئی. یہ میرے ہاتھ میں, یہ تو اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے. آپ کے ٹائم پہ 50% ڈالر بڑھا, ان کے ٹائم پہ 25% ڈالر بڑھا. ہمارے کمپیریزن کریں, ہمارے 8 مہینے میں 9% پہ ہم کھڑے ہیں, 10% پہ یہ تھے, 25% پہ کھڑے تھے. 113 روپے کا فیول ہے, میرے پاس کاغذ پڑے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ان کے اعتبار میں. یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. پریشان, یہ اور قوم کو ایک تکلیف, ایک کوف میں ڈال رہے ہیں. بتائیں ہاں, یہ اگر یہ آ کے کہیں کہ ہم نے چوری کی, ڈاکہ ڈالا, ملک کو تباہ کیا, اب عوام غریب کو اور غریب کیا, اپنی جیبیں بھری, اور ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے پھر سڑکوں پہ آنے کے لیے کہا کہ غریبوں آؤ اور بیوقوف بنو, اور اس کے بعد ہم سے سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. اور عزت سے سوال کر لوں پھر اپنے بھائی سے. تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر کم ہوا ہے, آپ وزیر سرکولر ختم کیا سر. جب آپ 25% ڈی ویلیو کریں گے ڈالر کو تو تجارتی خسارہ تو 8% کم ہوا. صرف جو امپورٹس ہیں ان میں 8% ڈکلائن ہے, وہ 20% ڈکلائن نہیں ہوا جو ان کا یہ خیال تھا. اور الٹا یہ ہوا میر صاحب کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے گر گئی ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہوا. ہم نے جب 10% ڈی ویلیو کیا روپیہ 2017-18 میں, تو اس وقت 13% ڈالر ویلیو میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی. ان کے دور میں ابھی تک جو 10 مہینے کے نمبرز آئے ہیں, ایکسپورٹس گر چکی ہیں. اپریل کے لاسٹ نمبرز آئے تھے, مئی کے نمبر ابھی آنے ہیں. اور وہ جو ہے, یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی ہر جو پالیسی ہے وہ منہ کے بل گری اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے 2 بجٹ دیے, ان کے پاس 2 موقع تھے. یہ پہلا بجٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا, یاد کر لیں. ستمبر میں بھی ایک بجٹ دیا, اس میں بھی ٹیکس لگائے, اور جنوری میں ایک بجٹ دیا. جنوری میں ٹیکس کم کیے سٹاک مارکیٹ کے اوپر, کار والوں کے اوپر, بینکس والوں کے اوپر, سپورٹس فرینچائز کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر ٹیکس کم کیے. اب ایشو یہ ہے ڈی ویلیویشن, مکمل ڈیزاسٹر. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 6.5 سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 11.25 کیا, اب 12.25 کے اوپر کھڑا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی صنعت 2% گر گئی. ایک تو نا یہ ٹارگٹ آپ نے لگایا تھا جی 6 سے 8 اوپر جائے گا, گر گئی 2%. اوور آل جو پوری انڈسٹری ہے جس میں کنسٹرکشن بھی آتی ہے وہ بھی گر گئی. پاکستان کی زراعت, جب انہوں نے سبسڈی وڈرا کی ہے کھاد کے اوپر سے, پاکستان کی زراعت جو ہے جو 3.8 پہ ہم گرو کر کے توڑ کے تھے وہ 0.8 رہ گئی ہے. پاکستان کی کراپس خراب ہو گئی, کاٹن کراپ پہلے سے کم ہے, شوگر کین کراپ پہلے سے کم ہے, رائس کی کراپس پہلے. تو ان کی کوئی بھی اکنامک پالیسی, مجھے مکمل کر دیں, اکنامک پالیسی ان کی کامیاب نہیں ہوئی. نئے آئیڈیاز, پھر میں کہہ دوں, جھوٹونامکس, بھیکونامکس, مرغی نامکس, چھابڑی نامکس, کہ جی ہم مرغی دیں گے, ہم کٹے دیں گے. یہ کیا, یہ اکنامک پالیسی ہے؟ یا آج جو ہے 5,550 روپے کے ٹیکس لگا دیں. میں نے ایک بریک لینا ہے, لیکن واڈا صاحب آپ کیونکہ کافی عرصے بعد آئے ہیں تو ایک چیز کا میں نے آپ سے سوال تو کیا تھا, لیکن آپ کے بہت سے جو دوست ہیں, ویل وشرز ہیں, ان کی خواہش ہے کہ آپ ذرا تفصیلی جواب دیں. ذرا واڈا صاحب کا ایک پرانا کلپ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں, کیونکہ آج بجٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو لوگ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. واڈا صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. میں آپ کو بتاؤں سر کہ اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں, اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں, اور اسپیشلی آپ سٹاک سے لے لیں, انڈسٹری لے لیں. آج تو سٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ حالات خراب تھے. سن لینا سر, سٹاک ایکسچینج, پراپرٹی, انڈسٹری, خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پہ ڈال کے نکال رہے ہیں, ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں. کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی, میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی, میں ہفتے, 10 دن, 2 ہفتے, 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. پان والا
ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. شروع ہو جائیں گے, صرف شروع ہو جائے گی, لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی, نوکریاں کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آسانی کر دیں گے لوگوں کو, ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. میں کھڑا ہوں اپنی بات کو. اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل واڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے. میری ٹکا بوٹی کر دیجیے گا. تو ٹکا بوتی تو ہم شاید نہیں کر سکتے. کر بھی نہیں سکتے سر, میں اپنی بات پہ غلط ہی نہیں ہوں. جو باتیں میں نے کی سب سے کی, سب صحیح کی. انڈسٹری کے اوپر آج آپ دیکھ لیں بجٹ کے اندر کتنا اس کو آگے بڑھایا. ہمارا نظر نے کہا کہ اگلا 1 سال ابھی مشکل ہے. دیکھیں سر میری بات سنیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ 65 سال کا جو چوری بےایمانی کرپشن کا نظام تباہ حال معیشت دی ہے وہ 5 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی, 8 مہینے 10 مہینے. آپ نے تو 5 ہفتے کہا میں نے جو کہا تھا میں نے کہا انڈسٹری کی طرف آپ دیکھ لیں بجٹ میں کتنا اس کو ایمفسائز کیا, وہ کتنی اس کے اندر ترقی ہوگی. اچھا ایک سر میں بھاگ نہیں رہا. دوسرا سر آپ کو میں نے کہا تھا کہ پراپرٹی میں ایز آف ڈوئنگ بزنس آ جائے گا. پراپرٹی کے اندر زبردست قسم کا دیا. ایک آدھ چیز کے اندر ایشو ہے جو آج ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے, کیونکہ اس بزنس کو میں بھی سمجھتا ہوں, اس کے اندر ایک آدھ معمولی چیز وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کاٹن کراپ ہم نے خراب کر دی اور نہیں ہوئی, تو کیا سر ہم عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے جا کے ان کے لوگوں نے جا کے بیج نکال لیے. ٹھیک ہے, بچوں والی باتیں ہیں نا سر. آپ ان سے صرف ایک سوال کا مجھے جواب دے کے دے دیں, جو یہ کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں. سب چیزیں میں مان لوں گا. عمران خان صاحب سب سے برے آدمی پاکستان کے, جو 6,000 ارب سے لے کے 30,000 ارب تک آپ لے گئے ہیں, 1000 ارب تک, اس کا تو جواب دینا. کئی دفعہ جواب لے لیا. میں جواب دوں گا اور پھر ان سے بھی ایک سوال کروں. اچھا مجھے بھی اجازت دیں, ایک بریک, مجھے بھی سوال کی. اور 25,000 نوکریاں میں نے اپنی وزارت اس کو اناؤنس کر دیا. سیلف امپلائمنٹ اناؤنس ہو گئی, امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کو بھی کنٹروورشل کچھ دوستوں نے بنایا. آپ کے میں نے میڈیا کی طرف سے کہا تھا لوگوں کو نہ نکالیں بجٹس, ہمارا کام نہیں تھا, لیکن ہم نے اس کے لیے بھی فائٹ کیا. آپ لوگوں کو بجٹس دیے جو آج بہت سارا, کہنا نہیں چاہتا, بہت سارا جو پرانا اپوزیشن کا دوست یار میڈیا ہے وہ بھی آج اس لیے ہماری اچھی چیزیں تھوڑی سی ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایز آف ڈوئنگ دیئر بزنس کرنے کی اجازت دی. ایز آف ڈوئنگ دیئر بزنس یعنی کہ پیسے لگائے ہیں دیے نا سر اشتہاروں میں. اچھا چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سعید غنی صاحب, بریک سے پہلے بجٹ پہ ہم نے کافی گفتگو کر لی. ذرا یہ بتائیں کہ اب گرفتاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں شاید حقان عباسی صاحب بھی جلد گرفتار ہونے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے پاکستان کی سیاست پر بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے, یا یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی آپ دھکم پیل کرتے ہیں کہ کوئی باہر بھی دھکم پیل ہونے کا کوئی خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں صاحب, اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا جو موضوع تھا پچھلا کچھ انہوں نے جواب دیا اس پہ بات کر لوں, پھر آپ کی اگر بات کا میں جواب دے دوں. واڈا صاحب میرے دوست ہیں, لیکن انہوں نے کہا شاید ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. میں نے تو بہت ہی وہ چیزیں پوچھی جس کا جواب شاید ان کو دینا چاہیے تھا. حالانکہ ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ ایگزمپشنز جو پی ایم لین نے بھی اپنے دور میں کافی بڑھا دی تھیں اور 540 ارب روپے دیے تھے. انہوں نے جو آج میں نے اخبار میں پڑھا 972 ارب روپے تک انہوں نے پہنچائی ہیں ایگزمپشنز جو دی ہیں مختلف ٹیکسز کی مد میں. اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم صاحب کا وہ میسیج میں نے کل سنا ٹی وی پہ جو 1.5 منٹ کا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی ٹیکس نہیں دیتے لوگ ہمارے یہاں اور بہت کم لوگ دیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیکس وزیر اعظم صاحب خود بھی بہت کم دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو اناؤنس ہوا تھا 3 سال کا 2017 کا, میر صاحب آپ کو حیرت ہوگی, میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں 3 سال کا میرا ٹیکس عمران خان صاحب کے 3 سال کے ٹیکس سے زیادہ ہے. میری حیثیت دیکھ لیجئے, ان کی حیثیت دیکھ لیجئے, ان کا رہن سہن دیکھ لیجئے, میرا رہن سہن دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے کہ شاید دگنے سے بھی زیادہ ہے عمران خان نے جو ٹیکس دیا تھا 3 سال کا. تو ایک شخص جب خود ٹیکس نہ دیتا ہو اور ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کو یہ کہے کہ جی ٹیکس آپ کو دینا چاہیے, تو پھر شرم میرا خیال ہے ہمیں تو آنی چاہیے, لیکن شاید کسی اور کو بھی آنی چاہیے. میں نے نہیں کہا تھا کہ قرضہ نہیں لوں گا, خودکشی کر لوں گا میں. قرضہ لینا تو دور کی بات, آپ نے اسٹیٹ بینک, فائننس منسٹری, FDR سارے IMF کے حوالے کر دیے ہیں اور پورے کا پورا بجٹ جو ہے آپ نے IMF کے کہنے پہ بنایا ہے. تو میرا خیال ہے اب بھی اگر آپ کہیں گے کہ شرم مجھے آنی چاہیے تو آپ کی مرضی ہے. میں نے نہیں کہا تھا کہ 4,000 ارب کے بجائے میں 1 سال میں جو ہے نا اس کو 8,000 ارب تک پہنچا دوں گا. آپ 4,000 ارب بھی نہیں اکٹھے کر سکے اور پھر بھی آپ اگر کہتے ہیں شرم ہمیں آنی چاہیے تو اچھی بات ہے. ایمنسٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے اور جو ایمنسٹی لیتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں. اور ہم دور اپنی حکومت میں آئیں گے تو جن لوگوں نے ایمنسٹی لی ہوگی ان سب کو ایک کو پوچھیں گے اور ان کو لٹکائیں گے کہ انہوں نے یہ کس طرح لی ہے. آج نہ صرف یہ کہ ایمنسٹی کا اعلان ہوا ہے بلکہ قوم کو منت ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے 30 جون تک ڈیٹ ہے تمہارے پاس, تم جو ہے وہ ایمنسٹی لے لو.
اگر اس پر بھی شرم ہمیں آنی چاہیے تو پھر باوڑا صاحب کی مرضی ہے. انہوں نے شرم کھیلنا شروع کر دیا ہے میرا خیال ہے اس کا. نہیں میں نے تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر ان باتوں پر بھی ہمیں شرم آنی چاہیے تو ٹھیک ہے, ہم ہی شرمندہ ہو لیتے ہیں. جی میں نے نام نہیں لیا تھا کہ چلے سعید غنی صاحب نے بات کر لی ہے, اپنی طرف لے لیا ہے پورا برنٹ. تو میں سعید غنی صاحب کو یاد دلاتا ہوں, ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ میں آرڈر ہے کہ لڑکانہ میں 90 ارب روپے غبن کر لیے گئے. جتنی شوگر ملز ہیں سندھ کی اس کو آپ نے بندوق کے زور پہ لے کے ایک اومنی گروپ کو دے دی گئی. سنیں نا سر, سنتے جائیں نا سر, ایک اومنی گروپ. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, فیکچولی انکریکٹ ہیں آپ. دیکھیں میں نے جو بات کہی وہ میں نے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بات کی غلط کر رہا ہوں. میں سنیں ایک سیکنڈ نا بھائی جان, ایک سیکنڈ. اگر 90 ارب روپے لاڑکانہ میں فیڈرل پروونشل سارے ملا کے بھی اگر 90 ارب روپے خرچ ہوئے ہوں گے نا, کہیں چلیں خرچ کو بھی چھوڑ دیں, اگر 90 ارب کی ایلوکیشن بھی ہوگی نا, مجھے جو سزا چاہے دے دیجیے گا. جو ہائی کورٹ غلط بول رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں 100% غلط کہہ رہے ہیں سر. یہ 100% آرڈر تو کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی, آبزرویشن تھی وہ غلط ہے. ہائی کورٹ کے جج کے خلاف آپ بات کریں ٹی وی کے اوپر, غلط ہے. اور بھائی میرے بنا کنٹیمپٹ لگوا دینا. میں چیلنج کر رہا ہوں. ہاں میرے بنا کنٹیمپٹ لگوا دینا. ایک سیکنڈ رک جائیں نا سر, ایک سیکنڈ سر رک جائیں سر, میری گزارش سنیں. دیکھیں سر, ہم پھر گھوم کر کے وہاں آتے ہیں. ٹیکس عمران خان نے 4 آنے دیا. کیا عمران خان نے شوگر ملوں پہ قبضے کیے, اپنے ارد گرد کی ساری زمینیں بنگلے خالی کرا لیے؟ کیا عمران خان کے دوست نے اومنی گروپ کے تحت ساری ٹیٹیاں, ساری منی ٹرین, ساری دنیا کے بزنس کر دیے؟ 70 ارب روپے کی سبسڈی جو غریب کو ملی جائی تھی وہ اومنی گروپ کو مل گئی. سر اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک عمران خان جو اپنے گھر کی سیکیورٹی کے فینسز کے ایز پرائم منسٹر پیسے دے رہا ہے, اپنے خرچے کے, کھانے کے, نوکروں کے پیسے دے رہا ہے, اس سے آپ بات کریں وہ ساتھ ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی سیکیورٹی میں 70 کروڑ روپے, اپنی صحت خراب ہونے پر بیٹا 650 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے ان کا فیصل بھائی بات سنیں لیڈر کے, لیکن 28 کروڑ روپے میں نے جو بات کہی وہ غلط تھی کیا؟ ٹھیک ہے سر, اچھا جو میں نے کہا وہ غلط جسٹیفائی کریں. اچھا آپ نے 90 ارب کی بات کی, وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا. سر آپ نے آج مانا ہے, آپ میں نے کہا وہ غلط تھا. کورٹ کی اچھا میں اگر یہ ثابت کروں کہ میں نے عمران خان سے زیادہ ٹیکس لیا ہے جو آیا تو پھر میں نہ ثابت کروں تو آپ ہائی کورٹ کے جج سٹنگ سندھ کے بھائی غلط آبزرویشن ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 90 ارب روپے خرچ ہونا تو دور کی بات ہے, اگر ایلوکیشن بھی 90 ارب کی ہے نا فیڈرل پروونشل ملا کے کہہ رہا ہوں آپ کو. اب یہ تو مانے نا بھائی غلط کہا ہے انہوں نے, آبزرویشن غلط ہے. اچھا اب سوال تو پوچھنا پڑے گا نا. انہوں نے کہا جب حکمران چور ہوتے ہیں تو عوام ٹیکس نہیں دیتے. مسلم لیگ نون نے ٹیکس ریونیو ڈبل کیا 1900 سے 3800 ارب روپے, ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا. مجھے مکمل کریں دیں, آپ نے بات کر لی, نہیں ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب نے کل جو دعوت گناہ دی تھی سب ڈاکو چوروں کو کہ آئیں اور اپنی ایمنسٹی کو کہتے تھے جب ڈاکو چور ہیں. دوسرا یہ ہے دیکھیں قرضے کی بات, اب ہم تھک گئے ہیں. انہوں نے میر صاحب اسٹیٹ بینک کے پبلش نمبرز ہیں, پہلے 9 مہینے میں 31 مئی 2019 تک 19 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا ہے. 5216 میرا چیلنج ہے, انہوں نے 5216 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں صرف 9 مہینے میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نمبر ہے قرضوں کا, اور یہ ہمیں بلیم نہیں کر سکتے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی, سنیں اب مجھے مکمل کرنے دیں, یہ ان کی غلطی, ان کو جواب دینا پڑے گا پاکستان کے عوام کو کہ مسلم لیگ نون جب 3.9% پر مہنگائی چھوڑ کر گئی, مہنگائی 3 گنا کیوں ہو گئی ہے, اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ 24% مہنگائی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. پاکستان کے عوام بل بلا رہے ہیں. اسد عمر نے کہا تھا چیخیں نکلیں گی, چیخیں سنیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں رلاؤں گا, وہ رونا سنیں کہ پاکستان کے عوام بل بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں اپوزیشن کو رلاؤں گا. نہیں, میں آج اس بجٹ میں میر صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا بجلی میں کوئی ریلیف ہے, گیس میں کوئی ریلیف ہے, کھاد میں کوئی ریلیف ہے, کسی بھی طرح پاکستان اب بجائے یہ کہ جی کہ ریلیف دیتے, گھی کے اوپر ٹیکس لگ گیا, پورا سیلز ٹیکس لگ گیا, چکن کے اوپر پورا. آپ کا بجٹ بھی تو ایسا ہی تھا. نہیں جناب, ہمارا بجٹ ایسا نہیں تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تمام تر جو ایشوز تھے اس کے باوجود ہم نے نہیں, میں کہہ دوں, ہم نے انڈسٹریل گروتھ ڈلیور کی, ہم نے ایگریکلچر گروتھ ڈلیور کی, ہم نے جی ڈی پی گروتھ ڈلیور کی, ہم نے اس دوران مہنگائی بھی کنٹرول میں رکھی. 4 سال جو پہلے سال میں بیڑا غرق کر دیا. ان کے پاس اب سوال یہ میں جو ایک ایشو ہے میر صاحب, آج کی یہ جو دستاویز ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاہدے کا پرائر ایکشن ہے. اگر آئی ایم ایف اس کو اپروو نہیں کرتا تو انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کو قرضہ نہیں ملے گا. اور جی آپ دیکھیں کہ یہ 2 ٹرانچز کی مار ہے. دستگیر صاحب نے اتنی اچھی اکانومی چھوڑی, اتنا اچھا ملک چھوڑا, ڈار صاحب بھاگ گئے, شہباز شریف کا داماد عمران علی بھاگ گیا, ان کا ایک بیٹا مفرور ہے, شہباز شریف صاحب جیل سے نکلے, نواز شریف صاحب جیل میں ہیں,
ان کے 2 داماد میں سے ایک گھر داماد بیل پر ہے, ایک گھر داماد مفرور ہے, شہباز شریف صاحب کا دوسرا بیٹا مفرور ہے, مریم نواز صاحبہ. میں پالیسی کی بات کرتا ہوں, یہ ذاتیات کی بات کرتا ہوں. نہیں اتنے اچھے ملک کے حالات میں گنا دوں کہ جناب فیصل 100 ارب کے کھڈے پشاور میں ہیں, اس کا خون آپ کے ہاتھوں پہ ہے. سر اگر غلط ہوا تو ہمارے ہاتھوں میں آنا معلوم چبا کا کیس کس کے ہاتھوں میں ہے؟ جو وہاں سے درخت غائب ہو گئے, جو وہاں گوسٹ سٹوڈنٹس تھے, جو وہاں گوسٹ سکولز تھے, جو اتنی میسو کرپشن ہوئی ہیں. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, میں نے پالیسی پر بات کی ہے جو پاکستان کے عوام فیس کریں. اگر آپ گھی پر ٹیکس لگائیں گے, کسی کا بینوئی ملک میں ہے یا نہیں, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ نہ کہ ملک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چوری میں بھاگا آپ کی نااہلی, بد انتظامی. اور عمران خان صاحب خود فرمایا کرتے تھے مچھلی سر سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے. آج گلنا سڑنا پوری قوم نے دیکھا. اچھا سنیں میر صاحب, ایک اور جو چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی, ہمیشہ آپ ذاتیات پر آئیں گے, وہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اپنی پالیسی کو ہم نے اس پہ بھی نام نہیں لیا. مجھے یہ بتائیے 5216 ارب روپیہ میں نے لیے. بیٹی نے آج حکم کیا ہے کہ اسمبلی میں تماشا کھڑا کرو, آپ کی پیٹی کے, میں قسم کھا کے آپ کو بول سکتا ہوں. میں اپنے بھائی کو بہت ادب سے عرض کروں گا, یہ جھوٹ ہے, پلیز قسمیں نہ ہوگا جھوٹ, لیکن آپ کے بندے نے بتایا, پلیز قسمیں نہ آپ کی بھی انفارمیشن یہی ہے. نہیں مجھے نہ بیچ میں ڈالے. امپورٹنٹ چیز یہ بیوروکریسی جو تھی, مجھے ریکوری کرنی تھی کہ 5216 ارب روپے کا قرضہ کیوں لیا, یہ بتائیں. آپ مجھے 24,000 ارب کا دے دیں, جو سوال کریں گے میں دوں جواب کی. 12,000 میگا واٹ, میں پھر بڑی دفعہ بات, 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگی ہے. نیلم جینن لگا ہے, لواری ٹنل لگا ہے, کھچی کنال لگا ہے, K3 K4 نیوکلیئر پلانٹ لگے ہیں, 1700 کلومیٹر موٹر وے بنی ہیں, 2000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بنی ہیں, 1300 کلومیٹر کی بلوچستان میں سڑکیں بنی ہیں, پورا سی پیک لگا ہے, LNG کے 2 ٹرمینل لگائے, اس کی انکوائری کر رہے ہیں. میری بات سنیں سر, جو LNG ہے جس ریٹ میں انہوں نے لی, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم نے جب اس کا معاہدہ کیا تو اس سے 40% کیا, تو 40% کہیں گیا نا سر, مہنگا ہونے کا کسی کی جیب میں گیا نا. ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ جو جس دن وزیر اعظم نے قطر جانا تھا, اعلان کیا گیا کہ بہت اچھا معاہدہ ہوا. سنیں اعلان ہوا کہ نہیں ہوا, یہ مجھے بتا دیں. سنیں میری بات سنیں, انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ معاہدہ درست ہوا, تبھی وزیر اعظم قطر جانے کے. سر آپ مجھے میر صاحب کیوں نہیں ملک سے بھاگتے, کیوں نہیں ملک سے بھاگے, مفرور کیوں نہیں ہے, کیوں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اتنا اچھا ملک دینے والے ملک سے بھاگے ہوئے. مجھے بھگانے کی کوشش بہت ہوئی ہے لیکن میں بھاگتا نہیں سر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر تھا نا سر, لیکن غلط کام نہیں کیا ہوتا آپ نے. ٹھیک ہے سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس ملک کو اس آسمان کی ترقی تک پہنچا دیا, وہ سارے ملک سے بھاگے ہوئے یا سارے جیل کے اندر ہیں. آپ ایک کام کریں سر, 28 سال آپ کا تجربہ ہے, 30 سال آپ بٹھائیں یہاں لوگوں کو, ساروں کی اسمبلی کو, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور بتائیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے وہ آدمی 1 روپے کا تھا 2 کروڑ کا کیسے بن گیا. ایک آدمی 90% آپ کو کیبنٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر جو لوگ پرانے ملیں گے وہ بغیر چپل کے آئے تھے, آج کرپتی ہیں, کہاں سے آئے ہیں. اچھا چلیں, یہ میرے خیال ہے کافی آپ نے لڑائی کر لیا ہے, لیکن ایک اور بھی ایشو ہے جس پہ میں نے پہلے سید غنی صاحب کو سوال کیا تھا. اب میں کچھ ماضی میں آپ کو لے جاتا ہوں, کیونکہ وہ ذکر ہوا کہ آپ کیوں نہیں بھاگتے, تو ہمیں بھگانے کی بہت کوشش ہوئی تھی. ایک دفعہ 12 مئی 2007 کو کراچی میں ایک سانحہ ہوا تھا, تو اس سانحے کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ, اس کی وجہ کیا تھی, سنیں ذرا. ایک آدمی میرے پروگرام میں آ کے MQM کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا, وہ کون آدمی تھا ذرا سنیں 12 مئی کا کلپ. ساری ایجنسیز, ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پیچھے کھڑی ہو گئی. MQM کے گن مین نے سیدھی فائرنگ کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اور یہ تاثر دیا ہے کہ کسی طرح یہ جناب دوسری طرف سے آیا ہے فائرنگ, یہاں سے چلا ہے چیف جسٹس اسلام آباد سے اور لاہور پہنچا ہے. سوائے جشن کے ماحول کا مجھے ایک جگہ بتا دیں توڑ پھوڑ ہوئی ہو, ایک جگہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہوگی یا زبردستی کی ہوگی تو تھوڑا کچھ ہوا, باقی تو پرامن تھا سارا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں 12 مئی 2007 کے دن ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ 12 مئی کو کراچی میں جو قتل عام ہوا ہے براہ راست وہ نام لے رہے ہیں MQM والوں کا کہ انہوں نے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر تھے بابر غوری صاحب, ان کے ساتھ عمران خان صاحب کا دوبارہ ہمارے پروگرام میں ٹاکرا ہوا. اس میں کیا ہوا ذرا وہ بھی دیکھیں. کتنی تکلیف ہو گئی ہے ان کو ایک بچی کے پیچھے, ان کو وہ سیٹا وائٹ کی کتنی فکر ہو گئی ہے اس کی بچی کے پیچھے, اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب اوہو کوئی پٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد. ان کو یاد اس لیے آ گیا ہے کہ ان کو فکر یہ پڑ گیا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف میں نے پروسیڈنگز لنڈن میں شروع کر دی. یہ اگر اس کی جگہ نا مجھے یہ بھی ایک دینا کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہونے لگی ہے, پھر بھی الطاف حسین کے خلاف کیس میں آپ اس کا جواب دو یار, الطاف حسین کو چھوڑو, آپ بتاؤ بچی کے والد ہو یا نہیں, آپ اس پبلک کو بتاؤ. آج
ورنہ میں ڈی این اے کرواتا ہوں آپ کا. دوسری بات میں نہیں آپ کیسے ڈی این اے کروائیں گے ہم بھی, پھر یہ اگر سچے آئے چلیں آپ ثابت کریں قوم کو. دوسری بات میں اس کو بابر کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی اور بھی چیزیں لے آئیں, آپ فکر نہ کریں گے, پیچھے نہیں ہٹوں گا میں. یہ یاد رکھنا بابر صاحب, یہ جو اور اس طرح اور دکھاتے ہیں, آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں کسی کے اوپر. ایک قاتل, ایک ٹریٹر, ایک اس ملک جنرل مشرف, غصہ اس بات کی مجھے یہ بتائیں, جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ الطاف حسین اس ملک کا ٹریٹر ہے. اچھا, تو وہ جو جنرل مشرف جو ہے اس نے اسی الطاف حسین کو پھر پروٹیکشن بھی دی. سید غنی صاحب, اب یہ کراچی میں واقعہ ہوا تھا, اب سندھ میں آپ کی حکومت ہے, ابھی سے نہیں کئی سال سے ہے, تو کراچی میں جو 2007 میں 12 مئی کے دن جو کچھ بھی ہوا تھا, آج کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے براہ راست کہا کہ اس کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے. وہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ کسی انجام کو نہیں پہنچا, تو کب اب ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اختلافات تو بہت ہیں, تو اب اگر الطاف حسین کے خلاف لندن میں کارروائی شروع ہو گئی ہے تو 12 مئی کا جو واقعہ ہے اس پر بھی آپ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کچھ کرے گی؟ میں کہا 12 مئی والے واقعے کے تو ہم خود وکٹمز ہیں اور ہمارے سامنے سب کچھ ہوا تھا, میں خود موجود بھی تھا. لیکن ابھی چونکہ مجھے پتا ہے فیصل لاؤڈا صاحب کیا جواب دیں گے, کیونکہ الطاف حسین صاحب سے انہوں نے لاپرواہی کر دی ہے, جو ان کے جو موجودہ لوگ ہیں یہاں پر زیادہ غریب ملک میں نہیں ہیں. لیکن کم از کم ایک آدمی ہے جو ان کا نفیس ترین منسٹر ہے ان کی کیبنٹ کے اندر, جو وزیر قانون ہے, ہمارے دوست ہیں فاروق نسیم صاحب, وہ الطاف حسین صاحب کے پاکستان میں لندن میں بھی وسیع تھے, اور جو ان کے اوپر کاروائیاں ہو رہی ہیں جن کے متعلق ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں میں الطاف حسین کو ڈیفینڈ کرتے رہے. زیادہ چلے میں سعید غنی صاحب, ایک اس پہ اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا, کوئی مواصلاتی رابطے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, تو آپ اس کو جواب دیں, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک کلپ آپ کو ایک اور چلانا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو وزراء ہیں وہ سب سے سیولائزڈ لوگ ہیں میری کابینہ. وہ تو ابھی ہاں جی, ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. اچھا, لیکن فیصل واڈا صاحب, آپ 90 پہ گئے تھے, آپ نے کہا تھا ہم اس کو بند کروائیں گے. 12 مئی 2007 کو جو ہوا, عمران خان صاحب نے کہا ایم کیو ایم نے قتل عام کیا ہے, اب عمران خان وزیر اعظم ہے, کچھ کریں گے آپ؟ ہم تو سر کسی کو نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو 90 یاد ہے جب میں گیا, میں نے کہا اس کا یہ بھی بند کرائیں گے, اس کی آواز بھی بند کرائیں گے, میٹروپولٹن پولیس میں بھی گیا, عمران خان صاحب وہاں تھے, اسلام آباد میں کراچی میں سب کچھ کر رہا تھا, اللہ کی مہربانی کیا. آج جو نام لے رہے ہیں سید غنی صاحب, فاروق نسیم صاحب اور خالد مقبول صدیقی, آپ ہماری پچھلے 10 سال کی ٹیپ نکال کے لگائیں واپس. ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم کے اچھے لوگ ہیں, جو ایم کیو ایم کا اچھا آدمی وہ ایم کیو ایم کا اچھا آدمی ہے. لیکن الطاف حسین جو کراچی کا گنڈا تھا, یہ فاروق نسیم صاحب جو ہیں الطاف حسین کو لندن جا کے ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. سر میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن ایک اچھا آدمی بھی ان کی پارٹی میں بھی کچھ اچھے ہیں نا, پیپلز پارٹی میں بھی کچھ اچھے ہیں. ان کی پارٹی میں مفتاح اسماعیل صاحب بہت اچھے ہیں. نہیں سر, میرے حساب سے آپ نے سب سے غلط نام ہی وہ لیا ہے. اگر آدمی کی لالی پاپ جیسی شکل بنا کے, معصوم شکل بنا کے بندہ بیٹھ جائے, اس کا مطلب مفتاح اسماعیل, ان کے اوپر وہ چیزیں نہیں جو مفتاح اسماعیل کے اوپر ہے. انسائڈ ٹریڈنگ, نیب میں, ای سی ایل میں, اور جو ڈالر کی فلکچویشن ہوئی اس میں, کینڈی لینڈ کے اپنے ٹیکسیشن, اس کے سیل ٹیکس, بہت سارے پکڑے ہیں اس آدمی کے. وہ آدمی تو آپ دیکھیں آگے کیا ہونا. اچھا نہیں, 12 مئی 2007 کے معاملے کی انویسٹیگیشن کروائیں گے آپ؟ سر ہم بالکل کروائیں گے. ہمارا الائنس کا پہلا کب کروائیں گے سر؟ موسٹ ارجنٹ. دیکھیں میری بات سنیں میر صاحب, ہمارا بڑا کلیئر ہے, ایم کیو ایم اور الائنس ہم بڑا احترام کرتے ہیں, جن کے زبردست اچھے لوگ ہیں جیسے خالد مقبول صدیقی ہے, فاروق نسیم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پروب کریں گے الیکشنز کو. ہم نے کہا حاضر, بالکل آپ کریں, آپ کا حق ہے, آپ الائنس میں, لیکن آپ کریں گے. میں نے ان کے اوپر کسی چیز کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا, بیر کے اوپر, انہوں نے کہا وہ آپ کا حق ہے, آپ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ یا الائنس کا مطلب نہیں کہ غلط کام کرے گا تو ہم اجازت دے دیں گے, ہم غلط کام کریں گے وہ اجازت دے دیں گے. غلط کام ہے. اچھا, یہ طوفان تو ویسے اسلام آباد میں آیا ہوا تھا, لیکن شاید جو ہماری گفتگو ہے اس سے بھی کوئی طوفان آ گیا کراچی میں, مواصلاتی رابطے میں گڑبڑ ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سعید غنی صاحب, آپ کی آواز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. اب ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم کے خلاف جو لندن میں کارروائی شروع ہوئی ہے, تو کیا آپ کی صوبائی حکومت کراچی میں بیٹھ کے بھی جو کراچی والوں کے ساتھ 12 مئی 2007 کو جو ظلم و ستم ہوا تھا, اس معاملے میں بھی کوئی کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بیگ دیتے تھے جا کے الطاف بھائی کو. آپ کے پاس زیادہ اطلاعات ہیں, اور جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں باوڑا صاحب کو کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ کس طرح کے کاموں میں ملوث تھے. اور جو خالد مقبول صاحب کے متعلق ابھی رائے ہے, مجھے اس پہ حیرت ہو رہی ہے, یا تو آپ کے پاس معلومات نہیں ہے یا آپ ان کا پاس رکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی بات کا.
جہاں تک میر صاحب آپ نے جو پوچھا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 12 مئی کا صرف ایک واقعہ نہیں ہے. کراچی کے شہریوں نے لاتعداد MQM کی ایسی دہشت گردی کی کارروائیوں کا وہ شکار ہوئے ہیں جس پر کارروائی ضرور ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان دنوں میں جب یہ سب عروج پہ تھے تو اس وقت نہ عدالتوں میں کوئی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی تھی، نہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، نہ میڈیا میں ساری چیزیں آ سکتی تھیں. تو بہت سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان کے جرائم جو تھے وہ سامنے لوگوں کے نہیں آ سکے. لیکن اب اگر کوئی کارروائی کسی سطح پر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ بلکہ وہ تمام متاثرین جو MQM کے مظالم کا شکار ہوئے وہ ضرور آگے آئیں گے اور اس میں اسی زمانے میں جب یہ بیگ پہنچاتے تھے اس کا بھی جواب لینا سعید صاحب. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ 12 مئی کا تو حلفاً بات لے لیں بھائی، میں بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. اب تو آج کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسی پروگرام میں 12 مئی والے دن کہہ چکے ہیں کہ MQM نے قتل عام کیا ہے. کیا اس پر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ جی ایبسلیوٹلی ہونی چاہیے، اور ہم بہتر تو ہوگا کہ تمام پارٹیاں مل کر اس پر ایک پارلیمنٹری کمیشن بنائیں جو فیکٹ فائنڈنگ کرے اور ذمہ دار قرار دے کہ وہ کون. عمران خان صاحب فاشسٹ کہا کرتے تھے MQM کو کہ یہ فاشسٹ پارٹی ہے. اب ان کے وزیر بیٹھے ہیں کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں، چلے مان لیتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے، 8 سال سے یہی کہہ رہے ہیں اچھے لوگ اسٹیٹ میں فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جس کو غلط کہا بھی غلط کہیں گے. لیکن یہ فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے اور کراچی کا جو امن خراب کیا وہ کس نے کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ پاکستانیوں کی جانیں، اب وہ چاہے وزیرستان میں قتل ہوں، وہاں بھی کمیشن بننا چاہیے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے کہ کیوں وہ 13 جانیں گئیں جس طرح کراچی میں وہ ہوا. یہ ساری معاملات جو ہیں پارلیمان نہیں حل کر رہے ہیں کیونکہ حکومت از خود ایسی چیزوں کی انویسٹیگیشن نہیں کرا رہی. MQM کا احتساب، اور انہوں نے کہ 35 سال تک MQM کو پیمنٹ کرتے رہے الطاف حسین کو لنڈن جا کر. چلیں لیکن اب اگر اس پر بھی ریفرنس کرا دینا، کوئی اس پہ بھی ریفرنس کروا دیں ان پہ کوئی ریفرنس کروا دیں وہ کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں ہونا سر 5000 آدمی لٹکا دینا اگر آج ہمارے بس میں ہو تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں. وہ میرے بھائی ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ 80% آپ کے ساتھ ہیں. فاشسٹ تھے وہ خود نکل آئے. یہ 5000 بندے کو مارنے کی بات فاشسٹ اس ملک میں 5000 آدمی آپ لٹکا دیں 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. میر صاحب یہ فاشزم ہے. میں آئی آبجیکٹ ٹو مائی بردر. کس طرح لٹکائیں گے؟ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 5000 بندے لٹکا دیں. آئین اور قانون کے تحت لٹکا دیں. بس آئین اور قانون کے لیے تو سر ہماری اگلے آنے والی 20 نسلیں گزر جائیں گی. اچھا 20 سال بعد ایک بندہ ابھی بری ہوا ہے، جیل میں مر گیا بیچارہ. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب، خرم دستگیر صاحب اور سعید غنی صاحب. بجٹ کا دن تھا، آخر میں فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اگر 5000 بندے لٹکا دیے جائیں تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے گزارش کی کہ آئین اور قانون کے مطابق لٹکانے کی کوشش کریں، تو انہوں نے کہا کہ شاید آئین اور قانون کے مطابق لٹکانا مشکل ہے کیونکہ ناممکن ہے. تو شاید اسی لیے پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے یہ ختم ہو جائے تاکہ 5000 بندے لٹکانے کی خواہش جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے. تو پہلے جو 5000 بندے کی اگر آپ نے لسٹ بنا لی ہوئی ہے فیصل واڈا صاحب، تو ذرا اس لسٹ کو پہلے پبلک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون اس 5000 کی لسٹ میں شامل ہے. سارے بھاگ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.